मसीह यीशु के बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ आप सबको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिसका नाम है कसरत की ज़िंदगी अबंडेंट लाइफ में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम जिस मौजू पर बात करने को हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ों के मकासद के बारे सीख रहे हैं। आज हम उन मकासद में से एक मकसद पर गौर करेंगे, और जिस मकसद पर गौर करेंगे वो है रूहानी बेदारी के लिए रोज़ा। और हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ शादरा से है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं इनका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। इनका तारुफ़ डेबराज रिवाइवल मिशन पाकिस्तान से है, और ये यहाँ पर एज़ अ वाइस चेयरपर्सन खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं, और खुदावंद इनको अपने जलाल के लिए, काम के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इन्होंने रेमा बाइबल कॉलेज से MTH की डिग्री जो है वो हासिल की है, और खुदावंद इनको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। सिस्टर दबूरा, आपको रेमा टीवी चैनल के प्रोग्राम में जिसका नाम है अबंडेंट लाइफ कसरत की ज़िंदगी में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सिस्टर अंबर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ करने के लिए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा, ये फ़ज़ल इनायत किया कि मैं खुदावंद के कलाम को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से शेयर कर सकूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ रेमा टीवी की भी कि खुदावंद जो है वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत कसरत से अपने कलाम के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं दुआ गो भी हूँ कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, तो अब हम इनसे जानेंगे और हम सीखेंगे मकसद को कि रूहानी बेदारी के लिए रोज़ा। इससे पहले कि हम इसको लेकर आगे बढ़ें, मैं चाहूँगी कि सिस्टर दबूरा हमें बताएं कुछ रोज़े के बारे, हमें आप बताएं कि रोज़ा असल में है क्या। सिस्टर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, रोज़ा क्या है, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तौर से एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत रोज़े की जो सेंस है वो बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। या अगर हम दूसरे पिछले अदवार में भी देखें तो रोज़ा जो है वो इसकी ट्रू सेंस के मुताबिक इसको प्रैक्टिस बहुत कम किया जाता है। कम, बिल्कुल ऐसे। तो बाइबल जो है वो रोज़ा की सही सेंस हमें बताती है। और बाइबल के मुताबिक रोज़ा ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक या जितना भी आपका टाइम है रोज़े का आप उसमें खाना पीना छोड़ दें, बल्कि बाज़-औक़ात तो लोग इसको हंगर स्ट्राइक भी समझते हैं। या अगर उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही या वो सिंपली दुआ करने से उनका कोई मकसद नहीं पूरा हो रहा, उनकी दुआ नहीं सुनी जा रही, तो वो ये समझते हैं कि रोज़ा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप खुदावंद से अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं। हालांकि रोज़ा जो है वो भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि रोज़ा अपने आप को लो करने का नाम, आजिज़ करने का नाम है। और बेसिकली रोज़ा जो है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो रोज़ा जो है वो ये है कि आप अपने खाने पीने के औकात को कलाम और दुआ के साथ रिप्लेस कर दें। जिस वक्त में आप खाते हैं, जिस वक्त में आप कोई डे की या नाइट की मील लेते हैं, उस वक्त में आप कलाम और दुआ में वक्त सर्व करें। बिल्कुल। और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अपनी वर्ल्डली डिज़ायर्स को इग्नोर करना, दुनिया की ख्वाहिशात साइड पे करना, जिस्म की ख्वाहिशात को साइड पे करना असल में रोज़ा है। खाना पीना छोड़ना जो है ये एक इजहार है दुनिया की चीज़ें छोड़ने का, कि आप जब खाना पीना छोड़ते हैं, खाना पीना लोगों ने इस तौर से बना लिया है कि इसके लिटरल मीनिंग्स में इसको लेके, लेकिन ये एक इजहार है इस बात का कि आप दुनिया से किनारा कशी कर रहे हैं, आप दुनिया की ख्वाहिशात से किनारा कशी कर रहे हैं, या आप अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पीछे छोड़कर आप खुदावंद पर ध्यान लगा रहे हैं। तो असल में जो रोज़ा है वो यही है कि आप अपनी जान को आजिज़ बनाएं और खुदावंद के साथ वक्त स्पेंड करें। अपने खाने पीने पर ध्यान ना दें, सिर्फ़ खाने पीने को ही मद्देनज़र ना रखें, बल्कि ये कि आप खुदावंद के कलाम और इस दुआ के अंदर आप
اپنا وقت صرف کریں اور خداوند کی حضوری میں ٹائم اسپینڈ کریں. لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو زیادہ جو فوکس ہمارا ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ ہوتا ہے جی کہ روزہ رکھیں تو اچھے کھانے پکا لیں, اچھی ڈشز پکیں, اور ہم نے فاسٹ اوور کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے, یہ پکائیں. تو یہ چیز جو ہے وہ خداوند کو نہیں پسند ہے. جی, ہم دانیل کی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس نے جزوی روزہ رکھا 10 دن کا, تو اس میں اس نے میٹ سے, گوشت سے اور مے سے کنارہ کیا. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خداوند کے آگے پیش کرنے کا نام ہے, خداوند کے آگے اپنے آپ کو خاکسار بنانے کا نام ہے. پھر چاہے آپ مکمل طور پہ روزہ رکھیں, جزوی روزہ رکھیں, یا پھر آپ انٹرمیٹنٹ رکھیں. بالکل, یہ بہت خوبصورت بات بتائی ہے سسٹر نے. اب ہم ان سے جانیں گے, سسٹر آپ ہمیں بتائیں کہ روحانی بیداری اصل میں ہے کیا؟ آپ نے, کیونکہ ہم ابھی یہ روزہ کے مقاصد کو ہی دیکھ رہے ہیں, ہاں جی, تو یہ جاننا کہ روحانی بیداری کیسے آئے گی روزہ کے ذریعے, اس سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روحانی بیداری ہے کیا. بالکل. اب روزہ کے ہم کئی مقاصد دیکھتے ہیں اور اس میں ایک روحانی بیداری بھی ہے. بالکل. لیکن جو باقی مقاصد ہیں, جیسے خداوند کی مرضی کو جاننا, خداوند کی ڈائریکشنز لینا, پاک روح کے پھلوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کرنا, اپنی مرضی یا اپنے پلانز کا خداوند کے پلانز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو جانا, یہ ساری باتیں روحانی بیداری میں کسی نہ کسی طرح آ کے پوری ہوتی ہیں. تو روحانی بیداری جو ہے وہ ہم اس کو انہی معنوں میں لیتے ہیں کہ روح کا زندہ ہونا, لیکن ہم اسے 2 طرح سے دیکھتے ہیں. ایک روحانی بیداری ہم غیر ایماندار کے لیے لیتے ہیں کہ جس کی روح آلریڈی مردہ ہے. اب ایک غیر ایماندار ہے, اس کی روح آلریڈی مردہ ہے, جب وہ نئی پیدائش پاتا ہے, نجات پاتا ہے, تو اس میں اس کی روح جو ہے وہ بیداری کا تجربہ کرتی ہے. یہ ہو گیا غیر ایماندار کے کیس میں. لیکن ایمانداروں کو بھی روحانی بیداری کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور اس آگ کو رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس گرم جوشی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نیم گرمی میں پڑنے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سب باتوں کے لیے جو ہے وہ روحانی بیداری ضروری ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ غیر ایمانداروں کے لیے, بلکہ ایمانداروں کو بھی ہر روز رینیو ہونے کی, ریفل ہونے کی ضرورت ہے. سو روزہ جو ہے وہ روحانی بیداری لے کر آتا ہے, اور ہم اس چیز کو آگے بھی ڈسکس کریں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کس طرح سے روحانی بیداری لے کر آتا ہے, اور اگر ہم اس کا بائبل مقدس میں ذکر پڑھیں, 2 تواریخ اور اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت, ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. اگر ہم اس حوالے پر غور کریں اور اس متن کا کانٹیکسٹ پڑھیں, اس کا سیاق و سباق پڑھیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سلیمان بادشاہ ہیکل کو مخصوص کر رہا ہے, اور اس مخصوصیت کے لیے وہ خداوند کے حضور میں دعا بھی کر رہا ہے, اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری دعا سن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی گہری حضوری سے ان کو رسپونڈ کرتا ہے, اور پھر آگے خداوند ان کو جواب دیتے ہیں جو ہم نے ابھی متن پڑھا. اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو روزہ کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متن بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے, اور جہاں پر خداوند نے بحالی کی بات کی ہے وہاں پر خداوند نے کچھ ریکوائرمنٹس بھی رکھی ہیں, کئی چیزوں کا تقاضا بھی کیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں, خاکسار بنیں, دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں. سو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ خاکسار ہوں. سو خداوند کے حضور خاکسار ہونا بہت ضروری ہے, عاجزی کرنی ہے. اور اگر ہم پرائڈ کی بانڈیجز میں رہیں گے, اگر ہم غرور کے بندھنوں میں بندھے رہیں گے, تو کبھی بھی بحالی کا تجربہ نہیں کر پائیں گے. ہم کلام مقدس میں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ جہاں کہیں روزہ کا ذکر آیا ہے وہاں پر ہمبلنس کا, حلیمی کا ذکر آیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں
یونا نبی کے دور میں کہ جب ننوا پر جو ہے خداوند نے غضب کا اعلان کیا اور وہاں پر جو ہے وہ یونا نبی نے منادی کی، تو ننوا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 40 دن رات انہوں نے روزہ رکھا، ان کے جانوروں نے بھی روزہ رکھا، خاک انہوں نے اپنے سر پر ڈالی، ٹاٹ اوڑا، اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بحالی کو دیکھتے ہیں، وہاں پر بیداری کو دیکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر ایک نئی لائف جو ہے وہ ابھرتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو غضب آنا تھا وہ ٹل چکا تھا۔ بالکل۔ سو خداوند کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اسپرٹ میں ہمبل ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لمیٹیشنز کو، اپنی کمیوں کو پہچانیں، خداوند کے اوپر اپنی انحصاری کو پہچانیں کہ ہم خداوند کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ کس طور سے خداوند جو ہے وہ ہمبلنس کو، حلیمی کو ریکوائر کرتا ہے۔ اور پھر آگے جو اگلی ایک چیز ہے جو خداوند چاہتا ہے وہ ہے کہ دعا کریں اور خداوند کے دیدار کے طالب ہوں۔ اور ایمپلیفائڈ بائبل میں اگر ہم اس کے لیے لفظ دیکھیں دیدار کے طالب ہونا، تو وہ ہے سیک مائی فیس۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے ایمپلیفائڈ بائبل میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ٹو کریو، اور کریو کے لیے ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کریونگ کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے تو وہ چیز ہمیں فوراً سے مل جائے، اور جس چیز کی کریونگ ہو رہی ہے اس چیز کے علاوہ بھی کوئی چیز نہ ملے، صرف وہی چیز ملے۔ تو خداوند کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کریو کریں، ہم اس کے لیے بھوکے اور پیاسے۔ بالکل۔ اور اگر ہم غور کریں تو دعا میں اور دیدار کے طالب ہونا میں فرق ہے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کا مطلب ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات یا اپنی روزمرہ کی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ خداوند کے آگے پیش کرتے ہیں، لیکن سیکنگ ہز فیس یا خداوند کے دیدار کے طالب ہونا کا مطلب یہ ہے کہ گوئنگ ڈیپ انٹو ریلیشن شپ ود گاڈ، خداوند کے ساتھ تعلق میں گہرے جائیں۔ اور جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تب ہی ہم خداوند کے ساتھ قربت میں جا سکتے ہیں۔ جب ہم دنیاوی خواہشات سے فاسٹنگ کرتے ہیں، بالکل، جب ہم جسمانی خواہشات سے فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بھی کہا تھا 6 باب میں، جب وہ روزہ کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو پوشیدگی ہے وہ خداوند کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، اور جب انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں آپ اور آپ کا خدا ہوتا ہے، آمین، اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پریز گاڈ۔ اور یہ فاسٹنگ میں ہی ہم اس چیز کو میٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو، ہمارے اور ہمارے خداوند کے درمیان کوئی دنیاوی خواہش نہ ہو، کوئی جسمانی خواہش نہ ہو۔ یہ چیز فاسٹنگ ہے، چاہے پھر آپ کھانا پینا چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، اصل فاسٹنگ دنیاوی خواہشوں اور جسمانی خواہشوں سے ہے۔ یہ چیز ہمارے اور ہمارے خداوند کے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ آمین۔ سو یہی چیز جب ہم اس طور سے اپنا رویہ اپناتے ہیں، جب ہم اس طور سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، ہم خداوند کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اس کے متلاشی ہوتے ہیں، اپنے اور اپنے خداوند کے تعلق کے درمیان کسی بھی دنیاوی خواہش کو نہیں آنے دیتے، اپنے نفس کی خواہش کو نہیں آنے دیتے، تو پھر ہی ہم اپنی زندگیوں کے اندر ریوائول کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چیز کو یسایہ 57 باب میں دیکھیں، یسایہ 57 باب کی 15ویں آیت ہے، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی خداوند کی بات کو ڈیلیور کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند اس اسپرٹ کو اور اس دل کو ریوائیو کرتا ہے، اس اسپرٹ کو اور اس دل کو بیداری بخشتا ہے جو فروتن ہے، جو ہمبل ہے۔ اور انگلش میں جب ہم ایمپلیفائڈ بائبل میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو یہاں پر شکستہ دل کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے کانٹرائٹ ہارٹ، اور کانٹرائٹ کا مطلب ہے کرشڈ، وہ جس کا دل
جس کی اسپرٹ کرش ہے, گناہ کی وجہ سے نہیں, گناہ کی سینس کی وجہ سے, جس کو یہ شعور ہو چکا ہے کہ گناہ کیا ہے, اور اگر اس سے کوئی چیز ایسا گناہ سرزد ہوا ہے تو اسے اس چیز کا شعور ہے, اسے قائلیت ہے, اور اس کی اسپرٹ پر اس چیز کی چوٹ بھی لگی ہے. سو خداوند اس طرح سے ہمبلنس کو ڈیمانڈ کرتا ہے. اور یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے کہ جب یسایہ نبی خداوند کی بات کو اور ہمبلنس کی کال کو ڈیلیور کر رہا ہے, جب وہ ہمبلنس کے لیے کال کر رہا ہے تو وہ خداوند کی کسی اور صفت کا ذکر نہیں کرتا سوائے پاکیزگی کے, ہاللیلویہ, ہولینس کے اور اس کی ہائینس کے, اس کی بلندی کے اور اس کی پاکیزگی کے علاوہ اور کسی صفت کا ذکر نہیں کرتا. تو ہمیں یہاں پہ ایک بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے بیداری میں, خداوند کی پاکیزگی میں اور ہمبلنس میں, کہ یہاں پر جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ کہ خداوند کہتے ہیں کہ میں مقدس مقام میں رہتا ہوں, میں بلند مقام میں رہتا ہوں. سو وہ جو بلند مقام پر رہتا ہے وہ ان سے تو واقعی دور ہے جو اپنے اسپرٹ میں پراؤڈ ہے, لیکن وہ اس کا تخت اگرچہ بلند ہے لیکن ان کے قریب ہے جو اپنی اسپرٹ میں ہمبل ہیں اور لولی ہیں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا, اگر ہم سیاق و سباق بھی دیکھیں تو بنی اسرائیل بت پرستی میں لگ گئے اور خداوند بت پرستی کی وجہ سے ان کی مذمت کر رہا ہے, اور وہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ روحانی گراوٹ کا شکار ہے. اور جیسے ہی وہ روحانی گراوٹ کی وجہ سے خداوند ان کی مذمت کرے تو آگے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ریوائول کی بات کرتا ہے, اویکننگ کی بات کرتا ہے, ان کی بیداری کی بات کرتا ہے. سو یہ جو حوالہ ہے یہ بیداری کے تعلق سے اور خاص طور پر روزہ میں جو چیزیں خداوند ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں, خداوند کی دیدار کے طالب ہوتے ہیں اور خداوند کے متلاشی ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہمبلنس آتی ہے. بے شک. اور پھر ہم خداوند کی پاکیزگی کے بھی طالب ہوتے ہیں. خداوند جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو نہ صرف ہمارے اندر ہمبلنس آتی ہے بلکہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے پانی سے صاف کرتا رہتا ہے, اپنی پریزنس سے صاف کرتا ہے. جب ہم خداوند کے حضور میں, اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے اور خداوند کے ریلیشن شپ میں کو گہرا ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہیں, جب فاسٹنگ میں وہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں تو پھر خداوند اور ہمارا ریلیشن شپ انٹیمیٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ فاسٹنگ کے اندر. اور جب ہم اس طور سے ہمارا ریلیشن شپ قربت کا ہوتا ہے خداوند کے ساتھ تو پھر جو صفات خداوند کے اندر ہیں وہ اس کی مخلوق کے اندر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہوتی ہیں. خداوند پاک ہے اور خداوند اپنی پاکیزگی کو ہمارے اندر ڈالنا شروع کرتا ہے. اور جب ہم ڈیلیجنٹلی خداوند کے طالب ہوتے ہیں تو پھر خداوند کی نہ صرف پاکیزگی ہمارے اندر آتی ہے بلکہ جب ہم خداوند کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں تو پھر خداوند کا وہ شہزور دریا, وہ روح القدس کا دریا ہماری زندگیوں سے بہتا ہے, وہ ہمیں رینیو کرتا ہے, جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 4 باب میں بھی فرمایا. اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری اسپرٹ کو ریفل کرتا ہے, ہمیں رینیو کرتا ہے, اس آگ کو جو ہے وہ ریفریش کرتا ہے, ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ روحانی طور پر گرم جوش کرتا ہے, نیم گرمی میں پڑنے نہیں دیتا. آمین. اور پھر ہمارے اندر کلیسیا کے لیے اور محبت ڈال دیتا ہے, ہماری پریئر اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے, ہماری اسپرٹ لطف اور جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے, اور ہم خداوند کہ روح اور اس کی آواز کے لیے, اس کی بات کے لیے اور اس کے حکم کو ماننے کے لیے اور زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. آمین. اور اسی ایک چیز کو اگر ہم یسایہ 58 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی جب خداوند اپنے پسندیدہ روزے کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جھگڑا رگڑا نہ کرو, بالکل, شرارت کے مکے نہ مارو, اور پھر یہ کہ جوئے کے بندھن توڑو, بانڈیجز کھولو, لوگوں کو آزاد کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اور پھر یہ چیزیں کیا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اس طرح سے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ریوائول کا باعث بنیں. اور نہ صرف جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, فاسٹنگ کے دوران جب آپ ہمبل ہوتے ہیں, خداوند کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں, خداوند کے حضور میں ہمبل ہوتے ہیں, اپنے آپ کو لو کرتے ہیں, عاجز بناتے ہیں,
اور خداوند پر ڈپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی اسپرٹ ریوائیو ہوتی ہے بلکہ آپ کے جو سراؤنڈنگز میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ریوائیو ہوتے ہیں. اور اگر ہم 58 باب میں یسایہ 58 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ جو برکات کا اعلان ہے اس کے بعد وہ یہی ہے کہ خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا, اور پھر یہ کہ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند روشن ہو جائے گی, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا. تب تو پکارے گا اور وہ تجھے جواب دے گا. بالکل. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کا جب ہم نچوڑ نکالتے ہیں تو یہ کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کہیں پہ روحانی طور پر لیک کر رہے ہیں, کہیں کمی کا شکار ہیں, ہم نیم گرمی میں جا رہے ہیں, ہمارے اندر وہ گرم جوشی نہیں رہی, وہ نجات کی خوشی جو ہے وہ مدھم پڑ گئی ہے, تو یہ اس بات کا الارم ہے کہ اب ہمیں فاسٹنگ میں جانے کی ضرورت ہے. بالکل. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فاسٹنگ سے ہماری زندگی کے اندر روحانی بیداری آئے, ہماری زندگیوں کے اندر, ہماری اسپرٹ کے اندر ریوائیول آئے, تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں ہمبل کریں, اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں خاکسار بنائیں, اپنے آپ کو انڈیل دیں اس کے آگے, اپنی لیمیٹیشنز کا اقرار کریں, خداوند کے اوپر انحصار کرنے کی جو ہماری ایک ضرورت ہے اس کو پہچانیں, اور خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دیں, سبمٹ کر دیں, اس کے دیدار کے طالب ہوں, اس کے لیے شدید بھوک اور پیاس رکھیں. تب ہی ہماری اسپرٹ ریوائیو کرے گی, تب ہی ہم روحانی بیداری کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر پائیں گے. فقط کیا چیز ہے کہ ہمیں خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے, اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں ہمبل کرنا ہے, اپنی اسپرٹ میں پرائیڈ نہیں آنے دینا, خداوند کے حضور میں ہر روز اپنے آپ کو رینیو کرتے جانا ہے, فاسٹنگ کرنی ہے, خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو روحانی طور پر گرم جوش رکھنا ہے, تاکہ کلیسیا کی محبت اور خداوند کی حضوری ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ بھرتی جائے, اور کلیسیا جو ہے وہ خداوند جس طور سے خداوند اسے یوز کرنا چاہتا ہے وہ اس طور سے کام آئے. اور یہاں پر جو ہم نے ایک بات دیکھی یسایہ 57 چیپٹر میں بھی, یسایہ نبی وہاں پر خداوند کی ہولینس کا اقرار کر رہے ہیں, خداوند کی ہولینس کی بات کر رہے ہیں. سو ریوائیول کے لیے چاہے وہ اپنی اسپرٹ کے اندر ریوائیول ہو, چاہے وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ریوائیول کی بات ہو, ہولینس بہت اہم ایک عنصر ہے. ہمارے اندر خداوند کی ہولینس کے لیے بھوک ہونی چاہیے, ہمارے اندر خداوند کی ہولینس کے لیے بھوک بھی ہونی چاہیے, اور اپنے اندر بھی اسی چیز کے لیے خواہش ہونی چاہیے. آمین. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہماری زندگی بلکہ کلیسیا پاکستان میں بھی, ہماری اپنی کلیسیاؤں کے اندر بھی, کلیسیا کے افراد کے اندر بھی روحانی بیداری آئے, ریوائیول کی لہر آئے, تو ضروری ہے کہ جب ہم فاسٹنگ میں جائیں تو اپنے آپ کو ہمبل کریں. محض رسمی فاسٹنگ نہ کریں, جس طرح سے فاسٹنگ کو آج کے دور میں ماڈرنائز کر دیا گیا ہے, جدید کر دیا گیا ہے, ایسے نہ کریں, بلکہ جس طور سے بائبل چاہتی ہے, جس طور سے بائبل کہتی ہے ہم اس طرح کریں. اپنے آپ کو ہمبل کریں, اور خاص طور پر خداوند کے دیدار کے طالب ہوں, خداوند کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو بڑھائیں. یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو بڑھائیں گے تو وہ چیزیں جو ہماری اسپرٹ کے اندر مردہ ہو جاتی ہیں, خداوند کے لیے اپنی بھوک اور پیاس بڑھانے سے وہ مردہ چیزیں زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر بحالی کو, بیداری کو اور ریوائیول کو لے کر آتی ہیں. ہم اپنی زندگی کے لیے اس طور سے خواہش رکھیں گے, اور خاص طور پر یہ کہ جیسے زبور نویس کہتے ہیں کہ اے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے. تو جب ہم خداوند کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں گے تو کیوں نہ خداوند اپنی روح کو, اور اس روح کو جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے, اس روح کو جو آپ کی اسپرٹ کو رینیو کر دیتی ہے, جو فائر کو رینیو کر دیتی ہے, جو آپ کی اسپرٹ کو نئے سرے سے شادمانی سے بھر دیتی ہے, وہ کیوں نہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بار پھر جاری کرے گا. سو ہمیں اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے, اور بحیثیت کلیسیا پاکستان ہمیں ایک ایک فرد کو کلیسیا کے اندر ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے کہ ہم کلیسیا میں رہتے ہوئے خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, خداوند کے ساتھ ہمبلی چلیں,
تاکہ نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ہماری کلیسیاؤں کے اندر بھی ریوائول آئے۔ پریز دا لارڈ۔ بڑی خوبصورتی سے سسٹر دبورہ نے بتایا بیداری کے بارے، روحانی بیداری کے بارے، اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک حوالہ آ رہا ہے، زبور 145 اس کی 18ویں آیت۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنا اور خداوند کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ بہن نے بتایا، تو دعا میں جھک جائیں، فاسٹنگ میں جھک جائیں، اور زیادہ سے زیادہ فاسٹنگ میں رہ کر اپنا اور خدا کا رشتہ مضبوط کریں۔ پھر ہی خداوند جو ہے وہ آپ کو لازوال برکتوں سے نوازے گا اور کثرت کی زندگی بخشے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل۔ گاڈ بلیس یو آل۔